आप देख रहे हैं i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं हमारे नए प्रोग्राम एतराज़ात का जवाबात। तो हम इस प्रोग्राम में फेस टू फेस इस्लाम के खिलाफ जो कुछ एतराज़ात उठाए जाते हैं, हम उनके इंशाअल्लाह जवाब देखेंगे और एक शॉर्टकट सिंपल तरीके से हम वो सवालों के जवाब फेस टू फेस इंशाअल्लाह देखेंगे। हर हफ्ते कुछ चैलेंजिंग सवाल होंगे इंशाअल्लाह, जिनका जवाब मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन के तौर पे दूंगा। और ये एक बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं है, ये शॉर्ट प्रोग्राम है। इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंटेशन होगा, 4 से 5 सवाल होंगे और स्ट्रीम एंड कर देंगे। इतना ही हमारा इरादा है। हर सवाल का एक टू द पॉइंट जवाब इंशाअल्लाह, और जवाब के बाद में एक शॉर्ट डिस्कशन के बाद में स्ट्रीम एंड। तो टॉपिक है एतराज़ात, सच क्या है। और आज हम जिस टॉपिक के जवाब देखने वाले हैं इंशाअल्लाह, वो है गुलाम, इस्लाम में गुलामी की इजाजत क्यों है, बल्कि गुलामी का सिस्टम। बाज लोग कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि गुलामी इस्लाम ने प्रमोट किया है, इस्लाम ने उसको लेजिटिमाइज किया है, उसे लीगल स्टेटस दिया है। क्या है इसकी हकीकत, सच क्या है? आइए हम देखते हैं फेस टू फेस। अच्छा, मैं इंशाअल्लाह ये टॉपिक को 2 पार्ट्स में कवर करने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट आज है जिसमें हम गुलाम के ताल्लुक से देखेंगे। अगला पार्ट इंशाअल्लाह अगले सैटरडे होगा जिसमें हम सेक्स स्लेवरी का टॉपिक देखेंगे। तो मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेरा तरीका क्या होगा प्रेजेंटेशन का? मेरी कोशिश ये होगी कि हर बार मैं हर सवाल का जवाब एक शॉर्ट तरीके से पहले प्रेजेंट करूं और फिर एक डिटेल डिस्कशन करूं। तो उसी तरह इस सवाल का भी जवाब मैं एक शॉर्ट तरीके से इंशाल्लाह पहले आपके सामने रखूंगा कि सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, और फिर उसका डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा। तो और इंट्रोडक्शन दिए बगैर आइए शुरू करते हैं सवाल का जवाब। मैं अपनी पावर पॉइंट स्टार्ट कर दूं। आप देख रहे हैं ये सवाल आपके सामने है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, इस्लाम में गुलाम और बांदी के सिस्टम क्यों है? गुलाम और बांदी का सिस्टम क्यों है, ये इजाजत क्यों है? अब आइए हम शॉर्ट जवाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लेवरी को, गुलामी के सिस्टम को अबॉलिश किया गया है यूके में 1833 यानी आज से 200 साल भी नहीं हुए, लेस देन 200 इयर्स। और यूएसए में 1865 और यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1948 में आर्टिकल 4 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर स्लेवरी के खिलाफ रेजोल्यूशन इंक्लूडेड है। लेकिन इस्लाम में 1400 साल पहले आप देखोगे इस्लाम ने क्या क्या सिस्टम्स बैन किए कि लोगों को, जो आजाद लोगों को गुलाम बनाया जाता था, जिस चीज को यहां पर आज से 200 साल, लेस देन 200 इयर्स पहले बैन किया है, इस्लाम में उसे 1400 साल पहले बैन किया गया। हदीस इसकी बहुत फेमस हदीस है, सही बुखारी 2270। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अल्लाह ताला ने फरमाया, सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, 3 है जिनके खिलाफ मैं खुद शिकायत करूंगा, ओपोनेंट उनके खिलाफ मैं खुद होऊंगा क़यामत के दिन, अल्लाह ताला खुद। और उन 3 में से एक है वह रजुलुन बाअ हुर्रन फ़ाक़ला थमनहु, वो शख्स जो एक आजाद शख्स को बेच दे और उसकी कीमत को खाए, उसके खिलाफ अल्लाह ताला शिकायत करेंगे। यानी कि मामला यह है कि उसके बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो इस्लाम के अंदर आजाद लोगों को कैप्चर करना बैन किया गया। डेट स्लेवरी यानी कर्जा कोई अदा नहीं कर पा रहा है और उसको गुलाम बना दिया जाता था, पहले इस्लाम में बैंड है। गुलामी में बेच दिया जाता था पैसों के लिए, बैंड है। कुछ जुर्म की सजा के तौर पर गुलाम बना दिया जाता था, इस्लाम में बैंड है। सिर्फ इस्लाम में है प्रिजनर ऑफ वॉर और स्लेव बाय बर्थ, यानी कोई पैदाइशी तौर पर प्रिजनर ऑफ वॉर हो, पैदाइशी तौर पर अगर गुलाम हो तो उसकी गुलामी रहेगी, और
اسی طرح جو پرزنر آف وار ہے اس کی غلامی ہے اسلام کے اندر، جس کو ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد. تو سوال پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے فارمز آف سلیوری اسلام میں بینڈ ہے. دوسری چیز آپ اس بارے میں یہ دیکھو گے کہ اسلام کے اندر غلام کو آزاد کرنا ایک بہت نیک کام ہے. اب غلام کو آزاد کرنے میں یہ سارے طریقے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ کوئی ماسٹر خود آزاد کرے، مدبر غلام کا سسٹم ہے، میں ڈیٹیلڈ ورژن میں ایکسپلین کروں گا. مس ٹریٹمنٹ ہو غلام کا، اس کے لیے آزادی ہے. مکاتبہ کانٹریکٹ والا سسٹم ہے، دوسرے لوگ آزاد کریں، اور ریلیٹو ہے تو آزادی ہے. بیت المال میں سے مال سے آزادی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں سب سے ریمارکیبل چیز آپ کو کیا ملے گی؟ سورہ 24:33 اس کے اندر کیا آتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ نے کہا کہ وہ جو تم میں سے جو ایک کانٹریکٹ مانگتے ہیں، جو غلام تم سے کانٹریکٹ مانگتے ہیں، تو مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، تو ان کو لکھ کے دو کانٹریکٹ بناؤ، ان کے ساتھ کانٹریکٹ بناؤ. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کچھ خیر جانتے ہو تو ان کے ساتھ کانٹریکٹ بناؤ. وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انہیں عطا کرو. یہ کیا بات ہے کہ غلام خود اپنے مالک کے پاس سے آزادی خرید سکتا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ کہ غلام اپنے مالک سے کہے مالک میری کیا قیمت ہے، میں خود دوں گا، تو مجھے آزاد کر دو، میں اتنے ٹائم میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 6 مہینے میں اتنے ٹائم میں آپ کو پیمنٹ کر کے دوں گا. تو یہ کانٹریکٹ وہ اگر مانگے تو اسے فَكَاتِبُوهُمْ آتا ہے کہ اسے کانٹریکٹ بنا کر دو. اور آپ تفسیروں میں دیکھوں گے، میں نے آپ کو 2 تفسیروں کے حوالے دیے ہیں. ایک تفسیر طبری کی کا حوالہ ہے اور ایک ابن عاشور کی فیمس تفسیر ہے، ان کا حوالہ دیا ہے کہ یہاں پہ فَكَاتِبُوهُمْ یہ امر کا سیگا ہے، اور اس کی وجہ سے، کمان کا سیگا ہونے کی وجہ سے یہ کمپلسری ہے کہ اگر کسی کا غلام مانگے تو اسے بنا کے دو تم کانٹریکٹ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے طریقے آزادی کے، اور آنے کا طریقہ ریسٹرکٹ ہو کر سے پرزنر آف وار کے حد تک ہے. اب سوال یہ ہے کہ پرزنر آف وار کا ہم دیکھیں اس سے پہلے ایک بات دیکھوں گے کہ اسلامک سلیوری میں تو اتنے سارے حقوق ہے، رائٹس ہے، وہ غلاموں کے اتنے سارے رائٹس ہے. اور یہاں تک آ کے کوئی شخص اپنے غلام کو مارے، من لطم مملوکہ او ضربہ، جو اپنے غلام کو تھپڑ مارے یا اسے مارے، فکفارتہ، تو اس کا ایکسپیشن، اس کا کفارہ، اس کی پینلٹی یہ ہے ان یعتقہ، کہ اسے آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ اس کی آزادی کا ذریعہ ہے یہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا وہ تمہارے بھائی ہے، اور اتنے سارے رائٹس دیے. یہ ہے غلامی کے رائٹس. اب اس کو کمپیئر کریے جو اٹلانٹک سے جس طرح سے غلاموں کو شپ کر کے لایا جاتا تھا، جو شپس میں رکھا جاتا تھا آج سے لیس دین 200 ایئرز بیک، اور آپ کمپیئر کریے 1400 سال پہلے جو ان کو رائٹس دیے گئے کہ کوئی اگر تھپڑ بھی مارے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آپ کمپیئر کرو گے، آپ کو دکھے گا کہ یہ فارم آف آزادی جس میں تقریباً 250 سال پہلے آزاد کیا، یہ چیز تو 1400 سال پہلے ہی آزاد ہو چکے تھے. اب آتے ہیں سوال پرزنر آف وار پر. تو پرزنر آف وار کے اندر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں کہ پرزنر آف وار کے اندر غلام بنانا کمپلسری نہیں ہے، جیسے بعض لوگ آج مسکوٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو کمپلسری ہے. کمپلسری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. اور آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ پرزنر آف وار کے لیے یا تو اس کو آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، رینسم منی لے کر اس کو دیا جا سکتا ہے، دوسرے پرزنر کے بدلے میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے، امپرزن کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے، اور غلامی بھی ایک آپشن تھا، ون آف دا آپشنز. لیکن جو لوگ آج کہتے ہیں کمپلسری، ہم کہتے ہیں کہ ایک آیت لاؤ یا حدیث لاؤ جس میں دیا ہے کہ کمپلسری ہے کہ پرزنر آف وار کو غلام بناؤ، کیونکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وارز کے اندر کوئی پرزنر آف وار، کوئی غلام نہیں بنایا، کوئی غلام نہیں بنایا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز کمپلسری کوئی کہتا ہے تو اس کو پروف لانا پڑے گا، اور جو پروف نہیں ہے. قرآن کے اندر جنرل پریفرنس کیا ہے؟ فک رقبہ. اس کو اچھا بتایا گیا ہے فک رقبہ، لیکن پوری طرح سے بین بھی نہیں کیا گیا. کیوں؟ آپ اس کی وزڈم یہ دیکھ سکتے ہو کہ آگے کے زمانے کے اندر کیا ہوگا ہم میں سے کوئی بول نہیں سکتا. ہم میں سے کوئی بول نہیں سکتا کہ آگے کے زمانے کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے. آگے جا کر پھر سے سلیوری واپس آئے گی، یہ کوئی نہیں بول سکتا. تو سلیوری ٹوٹلی ابالش بھی نہیں ہے، بٹ جنرلی اپوزڈ ہے. تو آپ کو میں اس میں ایک پریکٹیکل بات یہ بتاؤں کہ اسلام کے اندر جو وعدے اور معاہدے ہوتے ہیں اس کو فلفل کرنا سکھایا گیا ہے. تو جیسے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو جب جنیوا کنونشن کے اندر پوری دنیا کی کنٹریز جب سگنیٹریز بن چکی ہے آلموسٹ آل، تو پھر اس کو فلفل کرنا اسلام نے سکھایا ہے. اور اس کے تحت جب سلیوری کو بین کیا گیا ہے تو یہ چیز، یہ بین ایک اکارڈنگ ٹو اسلام کے اندر ایک پریفرڈ اسپرٹ کے مطابق بھی ہے، اور جو وعدہ اور معاہدہ ہے اس کو فلفل کرنا بھی سکھایا گیا ہے. اب کوئی کہے کہ سنگل ہینڈڈلی 1400 سال پہلے کیوں نہیں بین کیا؟ اس کے بہت سارے وزڈمز ہیں. سنگل ہینڈڈلی سلیو پہ ظلم بین کیا گیا.
सिंगल हैंडेडली आजाद लोगों को गुलाम बनाने से रोका गया। सिंगल हैंडेडली ये सारी चीजें बैंड है, लेकिन जब हम जंग की बात करते हैं ना तो टू साइड वाली बात होती है, टू साइड्स वाली बात होती है। इसके अंदर मिसाल हमारे सामने है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हम देखते हैं कि जो कन्वेंशन ने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था 1794 में, लेकिन जब 1799 में नेपोलियन पावर में आए, इनिशियली मेंटेन किया, लेकिन 3 साल के अंदर ही नेपोलियन को स्लेवरी को रीएस्टैब्लिश करना पड़ा। क्यों रीएस्टैब्लिश करना पड़ा? इसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंगल हैंडेडली ऐसी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि जंग के अंदर है। अब तुम हमारे कैदी को प्रिजनर ऑफ वॉर को बनाओगे गुलामी में डालोगे, और हम तुम्हारे प्रिजनर ऑफ वॉर को नहीं डालेंगे, तो ये इससे एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आप देखिए, इसमें एक और बात यह है, मैं लास्ट बात ये शॉर्ट आंसर में दूंगा, फिर डिटेल आंसर स्टार्ट करूंगा। तो एक बात, सवाल यहां ये है, जरा सोचिए कि जैसे मिसाल के तौर पर 1941 के अंदर, जून 1941 से जनवरी 1942 की बात है, नाजीज ने जो जर्मन अडोल्फ हिटलर के साथ में जो नाजी जो थॉट के लोग थे, उन्होंने 2.8 मिलियन यानी 28 लाख सोवियत प्रिजनर्स को किल किया ऐसे कैंप्स के अंदर, ऐसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कैंप्स में। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखोगे, जब सोवियत्स ने 35 लाख जर्मन प्रिजनर्स को पकड़ा, तो उसमें से तकरीबन 10 लाख वो लोग मर गए कैप्टिविटी में। क्यों? इतना सडनली इतने सारे जेल कहां से आ जाएंगे? इतना सडनली कहां से आ जाएंगे? उसका कॉस्ट क्या होगा कंस्ट्रक्शन का? उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? तो ये भी क्वेश्चंस है, अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ प्रिजन्स, तो इंडिया के अंदर $5,900 पर प्रिजनर पर ईयर, ये इंडिया का कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, और ये चीज अगर आप दूसरी कंट्रीज में देखोगे तो इससे फार हायर कॉस्ट है। तो ये चीज बहुत थियोरेटिकली तो डिफरेंट बात है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होता है? फिर प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रिजनर्स के साथ बहुत सारी चीजें होती है, उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस ही नहीं मिलता है, उन्हें इलीगल कम्बैटेंट्स और ऐसे बहुत सारे टर्म्स दिए जाते हैं, और प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस जो जेनेवा कन्वेंशन के अंदर है वो उनको नहीं दिया जाता। तो चलिए, ये था मुख्तसर आंसर। इन शॉर्ट, प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर भी कंपलसरी नहीं है और लाजिम नहीं है। सर्टेन जनरल चीज ये है कि इस्लाम ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आजाद करना, इस्लाम ने गुलामों को आजाद करना सिखाया है, और गुलाम के अंदर आजाद करने में बहुत सारे मेथड्स दिए हैं। ये था इसका शॉर्ट आंसर। इसका हम डिटेल्ड वर्जन अब स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल्ड वर्जन, और इत्मीनान से मैं आपके सामने डिस्कस करके बताऊंगा कि गुलामी के अंदर इस्लाम में गुलामी की गुंजाइश क्या है, क्यों है, क्या परमिशन है और क्यों है। जो इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम ने स्टार्ट किया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। गुलामी का कल्चर बहुत पहले से चल रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि उसे रिस्ट्रिक्ट किया, उसके अंदर पाबंदियां लगाई। कुछ चीजों के अंदर हम देखते हैं कि बैनिश कर दिया टोटली, और कुछ चीजों के अंदर वो सिस्टम बाकी रहा। क्या चीज है? अब हम डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी देखोगे तो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट एवरी एरिया के अंदर आपको वहां की एक या दूसरे फॉर्म की स्लेवरी आपको दिखाई देगी। अगर आप मिसाल के तौर पर ये जो प्रेजेंटेशन है स्लेव वॉयजेस नाम का, जो यूनेस्को के थ्रू पब्लिश हुआ था, इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसका आप लिंक देख सकते हैं। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने भी इसे एक सीडी रोम की शक्ल में रिलीज किया था 1999 में। उसके बाद अभी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है slavevoyages.org। इसमें 36,000 स्लेव वॉयजेस की डिटेल्स मौजूद है। आप अगर जाकर देखोगे कि इस गुलामों की जो वॉयजेस थी ऑलमोस्ट 36,000, उसके अंदर किस तरह का मामला था, कितने स्लेव्स निकले थे कि अफ्रीका से, ये रिपोर्ट्स में जो रिपोर्टेड केसेस है, तो 12.5 मिलियन इंसानों को गुलाम बनाया गया और अफ्रीका से कश्तियों में डाला गया। 12.5 मिलियन यानी 1,25,00,000 को डाला गया और डाल करके ट्रांसपोर्ट किया गया अटलांटिक ओशन के अक्रॉस, कश्ती में डाल करके। लेकिन अमेरिका में पहुंचे 10.7 मिलियन यानी कि 1,07,00,000, यानी कि 18 लाख मिसिंग हो गए रास्ते में। 18 लाख गए कहां पे? 18 लाख 18 लाख कहां गए? मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्हें इतनी इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता था, जानवर से बदतर कंडीशन में, इस तरह से टाइटली पैक्ड। और ये फोटो है जो आप देख रहे हो, वहां से दिया हुआ है। ये फोटो के अंदर आप देख सकते हो लोअर डेक, अपर डेक,
اور کتنا ٹائٹلی پیکڈ ان کو انسانوں کو رکھا جا رہا ہے چینز کے ساتھ میں، اور بغیر لباس کے، جو آپ سوچ سکتے ہو مردوں کو الگ عورتوں کو الگ بغیر لباس، یعنی کتنا برا حال. ظاہر سی بات ہے 18 لاکھ راستے میں مر جاتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے آپ دیکھ سکتے ہیں 1867 تو آج سے 150 سال، ہاں اپروکسیمیٹلی 250 سال پہلے کی بات ہے. یعنی ایز ریسنٹ ایز دس انسانوں کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا جاتا تھا. یہ 250 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم جو آپ سے بات کریں گے اس سے بہت پہلے کی. ہاں آئیے یہ چیز کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے بعد کیا ہوتا تھا. ٹرانسپورٹیشن کے بعد یہ ہوتا تھا کہ سلیوز میں ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا تھا اور برتھ ریٹ بہت کم. سلیوز کے بچے بہت کم سروائیو ہو پاتے تھے اور سلیوز بہت زیادہ مرتے تھے. اسی وجہ سے اور غلام وہاں سے امپورٹ کیے جاتے تھے افریقہ سے. اور آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر کیا ریزن تھا. تو سلیو انفنٹس کے اندر پہلے سال فرسٹ ایئر آف لائف میں آدھے سے کے قریب، ہاں آلموسٹ ہاف جو سلیو انفنٹس مر جاتے تھے. ڈیتھ ریٹ، جو انفنٹ مورٹالٹی ریٹ اور چائلڈ مورٹالٹی ریٹ دوسرے بچوں کے کمپیریزن میں سلیوز کے اندر ڈبل. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنا انہیومن بیہیویئر کیا جاتا تھا. یہ ساری ڈیزیزز آپ کو کامنلی ملے گی. اتنی ساری ڈیزیزز ہے جو وہ غلاموں میں کامن تھی. کیوں؟ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا تھا، اتنا انہیں کم کھانا، اتنا زیادہ کام، اتنی انہیومن کنڈیشنز میں رکھا جاتا تھا. کیا آپ دیکھو گے کہ کس طرح سے یہ ساری بیماریاں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے یہ کامن تھی غلاموں میں. اب یہ سارا سسٹم جا کر 1833 میں ابالش ہوا یو کے میں، 1865 میں امریکہ میں، اور 1948 میں یہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر یہ چیز موجود ہے آرٹیکل 4 میں. سوال کیا ہے کہ ہم اس سے بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے. لیٹس سٹارٹ. اسلام نے غلامی سے کیسے ڈیل کیا؟ تو آپ دیکھو گے کہ جس طرح سے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اس میں سے اکثر طریقوں کو اسلام نے بین کر دیا. اس کی حدیث یہ آپ کے سامنے ہے، میں پھر ایک بار پڑھ دیتا ہوں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 ہے جن کے خلاف میں خود قیامت کے دن کمپلیننٹ ہوں گا، ان کے خلاف ہوں گا میں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کے خلاف جو کیس درج کرائیں گے اللہ ہی کی عدالت میں، اللہ تعالیٰ خود ان کے خلاف کمپلیننٹ. وَرَجُلٌ، اس میں سے ایک ہے وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وہ شخص جو ایک آزاد شخص کو بیچ دے اور اس کی قیمت کو کھا لے. یعنی جو لوگ کرتے تھے قیمت کے لیے تو کرتے تھے نا، پیسوں کے لیے تو کرتے تھے کہ ایک آزاد شخص جا رہا ہے، اس کے پروٹیکشن کا کوئی نہیں ہے، کوئی اکیلا بچہ ہے، کوئی کمزور سا آدمی ہے، اس کو پکڑ لیے اور پکڑ کر کے اس کو بیچ دیے غلام بنا کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کے خلاف کمپلیننٹ ہے. یہ چیز اسلام میں ٹوٹلی بینڈ ہے. تو اسلام نے سارے وہ فارمز آف بزنسز جس کے اندر آزاد لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اسے بین کر دیا. صرف ایک فارم باقی رہا، وہ ہے پرزنر آف وار. اور دوسری چیز، جو ماں باپ دونوں غلام ہیں تو ان کا بیٹا غلام ہوتا تھا. جو سسٹم چلتا آیا تھا وہ سسٹم کو جاری رکھا، لیکن سلیوشن دوسرے طریقے سے دیا. کیا طریقے سے دیا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی بھی اس طرح کا ڈسکشن ہوتا ہے نا، تو ڈسکشن کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ وہ زمانے میں سچویشن کو سمجھ کر کے پھر بات کی جائے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک فیوچر ورلڈ یہ آئے جہاں پہ لوگ اس طرح سے انلائٹن ہو جائیں کہ وہ پہچانے کہ جیلز میں جس طرح سے لوگوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے نا، یہ ایک ٹائپ کا ٹارچر ہے. یہ ایک ٹائپ کا ٹارچر ہے. اور وہ لوگ یہ بات ماننے لگیں، کہنے لگیں کہ یہ روتلیس انجسٹ بیہیویئر ہے اور ہم نے بین کر دیا، ہم جیلز میں نہیں رکھتے ہیں، ہم دوسری چیز کرتے ہیں لیکن جیلز میں نہیں رکھتے ہیں. سپوز کرو ایک ایسی دنیا آ گئی آگے. اب وہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 2023 میں رہنے والے لوگ تھے نا، روتلیس انجسٹ باربارک لوگ رہا کرتے تھے، جیلوں میں رکھا کرتے تھے وہ لوگ اپنے قیدیوں کو جیلوں میں. اب وہ زمانے والے اگر اس طرح سے ہمارے بارے میں ریفر کریں گے تو ہمیں کیا لگے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اس زمانے کی نیڈز اور ضرورتیں اور جو سسٹمز اور جو چیزیں ہمارے پاس ہے وہ حساب سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں. ہم آپریٹ کر رہے ہیں اس زمانے کے اندر جو فیسلٹیز، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اس حساب سے کر رہے ہیں. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب کسی بھی زمانے کو جج کرو نا تو وہ زمانے کی نیڈز کو، زمانے کو سمجھ کے کرو. بہت ضروری بات ہے یہ. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جب یہ چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے کانٹریکٹس پورے کرو. جو obbligations ہیں، جو تمہارے کانٹریکٹس ہیں، جو تمہارے معاہدے ہیں، اسے فلفل کرو.
تو وہ چیز کے تحت جب جنیوا کنونشنز ہو چکے ہیں اور مسلم کنٹریز بھی سگنیٹریز ہے اس میں, تو یہ چیز ایک اچھی چیز ہے جس کے تحت اس کو فلفل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. تو یہ چیز کو کہنا کہ کوئی مسلم یہ چاہے گا کہ اس کو ریوائیو کیا جائے, یہ چیز اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے. وہ سارے لوگ جو سگنیٹریز ہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جنرل سپرٹ جو اسلام کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ فکو رقبہ, غلام کو آزاد کرو. اب اس تعلق سے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں. مثال کے ذریعے, مثال دیکھیے, ابو داؤد کی حدیث ہے, انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے ذریعے صرف جو آگ کا رب ہے وہی سزا دے سکتا. اسلام کے اندر آگ سے جلا کے مارنا یہ حرام ہے, پروہیبٹڈ ہے. یعنی اگر مان لو کہ کوئی کرمنل ہے, اس کو سزا دینی ہے, اور جرم کی سزا کے اندر بھی اس کو جلا کے مارنے کی اجازت نہیں ہے. مطلب یہ چیز, یہ ٹائپ کا ٹارچر ہے, یہ منع ہے, یہ الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ سزا ہے جو انسان ویسے جرم کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے رکھے گا, کیونکہ وہ ان کے کارناموں کا انعام ہوگا. باقی دنیا کے اندر ہمیں اجازت نہیں ہے, کارناموں کا ریکمپنسیشن ہوگا, ان کے کاموں کا, جزاء بما کانوا یعملون, جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. اب آج سوچو کہ اگر کوئی جنگ ہے اور کوئی مسلم کنٹری جو اسلامک لاز اگر فالو کر رہی ہو, تو کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ ایکسپلوزیوز نہیں یوز کریں گے, کیونکہ ایکسپلوزیوز میں ایکچولی جل کے مرتے ہیں. وہ کہیں ہم لوگ نہیں یوز کر سکتے, ہم لوگ تلوار لے کر آئیں گے, ہم لوگ ایکسپلوزیوز نہیں یوز کر سکتے. تو کیا وہ کہہ سکتی ہے, یا ان کے لیے معاملہ ہے کہ نہیں یہ میوچل ایشو ہے, جب تک دونوں سائیڈز اگری نہ کریں. جیسے نیوکلیئر ویپنز میں الحمدللہ بہت سی کنٹریز نے اگری کیا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز یوز نہیں کریں گے یا فرسٹ یوز نہیں کریں گے. تو اس چیز کے ذریعے ایک پیسفل ورلڈ میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اتنا ٹائم سے ایٹ لیسٹ الحمدللہ نیوکلیئر ویپنز یوز نہیں ہوئے. اگر ایسا پیکٹ ایکسپلوزیوز کے تعلق سے ہو جائے تو ہم لوگ تو پریفر کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہی ہیں. تو یہ میں ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ آپ کو بتانے کے لیے کہ غلامی کو بین کرنا ان دا بیٹل کانٹیکسٹ یہ یونیلیٹرل نہیں ہو سکتا, یہ یونیلیٹرل نہیں ہو سکتا. یہ بتانے کے لیے یہ ایک ایگزامپل تھا. کیوں؟ تاکہ ہم اس زمانے کو سمجھ سکیں. یہاں سے بیٹھ کر کے ججمنٹل ہونا اور نہ سمجھنا یہ الٹا ظلم اور بیوقوفی کی بات ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کر رہے ہو معلوم ہے, آپ کیا کر رہے ہو معلوم ہے, جو ریلیجن نے اتنے سارے رائٹس دیے غلاموں کو, جو ریلیجن نے انسانوں کو حقوق دیے, چاہے غلام ہو یا آزاد ہو, اور ان کی آزادی کا طریقہ دیا, آزادی کا راستہ دیا, اور ان کی غلامی کے انہیں غلام بنانے سے جو تقریباً صرف پرزنر آف وار چھوڑ کر باقی سب طریقے سے بین کیے, تو آپ ظلم کر رہے ہو اس مذہب کے ساتھ, آپ ناانصافی کر رہے ہو اگر آپ کہتے ہو کہ وہ ریلیجن نے سٹارٹ کیا. یہ تو جھوٹ بات ہے, مطلب الزام میں جھوٹا الزام ہے ڈائریکٹلی. یہ کہنا کہ اس نے اس کو بڑھاوا دیا بالکل غلط بات ہے. ناانصافی کی بات مت کرو. مطلب ہمارے اندر یہ انصاف ہونا چاہیے کہ ہم جب بات کریں تو انصاف سے بات کریں. جو لوگ اسلام کے خلاف آبجیکشنز اٹھاتے ہیں تو ان کے ون آف دا بگ آبجیکشنز میں سے یہ آبجیکشن ہے, لیکن ان کو جائزہ لینا چاہیے. آر دے بینگ فیئر؟ کیا وہ فیئر ہیں؟ تو میرا آگے کا پریزنٹیشن دیکھیے اور آگے کنکلوڈ کریے. قرآن کی آیت ہے سورہ بلد کی سورہ 90 verse 13, فکو رقبہ, کہ غلام کو آزاد کرنا یہ ایک بہترین نیکی ہے. یہ اگر کانٹیکس پڑھو گے سورہ 90 کے تو 90 میں یہ جو اچھا راستہ ہے اس کے اندر بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی کے طور پہ دیا ہوا ہے, فکو رقبہ. تو مسلمان تو چاہتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے, لیکن میوچل ایشو ہے. تو جنگ کے اندر جب تک دونوں سائڈ سے نہ ہو تب تک یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ لانگر ورژن ہے آنسر کا. میں چاہتا ہوں یہ 2 آنسرز اویلیبل ہو جائیں, اس کی کٹنگ کر کے لوگوں کے لیے اویلیبل ہو. تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن تاکہ لانگر ورژن میں بھی لوگ سمجھ سکیں. آپ یہ دیکھوں گے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ 47 verse 4, نیچے کی طرف لیفٹ سائڈ دیکھیے. فَإِمَّا مَنَّن بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ, کہ جنگ کے بعد میں منن کا مطلب احسان کر کے فری میں چھوڑ دیے تم نے. جو پرزنرز آف وار کو پکڑا گیا, فَإِمَّا مَنَّن, کہ انہیں یا تو فری کر چھوڑ دو جنگ ختم ہونے کے بعد, یا تو فری چھوڑ دو, وَإِمَّا فِدَانٍ, یا تو فدا یعنی کہ فدیہ, یعنی کہ وار کی ایک وہ پینلٹی اس کے اندر لی جائے اور ان کو چھوڑا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ون آف دا آپشنز ہے, ون آف دا آپشنز کے طور پہ دیا ہوا ہے
تو یہ نہیں ہے, آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی جہاں پہ دیا ہے, کوئی حدیث نہیں ملے گی جہاں دیا ہے کہ نہیں تمہیں غلام بنانا ہی پڑے گا. تو جو لوگ آج کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں لاؤ کوئی آیت یا حدیث لاؤ جہاں دیا ہے بنانا ہی پڑے گا تمہیں غلام, لاؤ, ایسی آیت حدیث آپ کو نہیں ملے گی. اور جنرل آپ کو کیا ملے گا, فک رقبہ, غلام کو آزاد کرو, ایسی بہت ساری چیزیں ملے گی جیسے کہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو یونیلیٹرلی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک مثال ہمارے سامنے فرینچ ریولوشن کی ہے کہ جو کنونشن تھا اس نے 1794 میں سلیوری کو ابالش کیا تھا, اور 1799 میں نیپولین نے بھی وہ ابالشمنٹ کو کنٹینیو کیا تھا, لیکن 1802 میں جا کر نیپولین کو ری اسٹیبلش کرنا پڑا, واپس لانا پڑا. اب آپ خود سوچو کہ ایک جنگ کے اندر ایک سائیڈ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ غلام نہیں بنائیں گے, اور دوسری سائیڈ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ غلام بنائیں گے. اب اس کے اندر بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے جو کریٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے, تو یہ بات سمجھنا چاہیے. ہاں, تو اب ہم آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ آج سلیوری بینڈ ہے, کیا وہ لوگ جانتے نہیں کہ آج بھی سلیوری کئی فارمز میں ایگزسٹ ہو رہی ورلڈ میں. سیکس ٹریفکنگ کیا ہے, اس کے اندر غلامی ہے. چائلڈ سیکس ٹریفکنگ کیا ہے, غلامی ہے, کلیئر کٹ. فورس لیبر کے اندر جو کئی سارے لاز کے تحت جو فورس لیبر ہوتا ہے وہ غلامی ہوتی ہے. بانڈڈ لیبر, ڈیٹ بانڈیج, یہ بھی غلامی ہوتی ہے. کچھ ڈومیسٹک سرویٹیوڈ میں بھی غلامی کی حد تک بات چلے جاتی ہے. کچھ فورس چائلڈ لیبر ہوتا ہے وہ بھی غلامی کی حد تک چلے جاتی ہے. اور کئی کنٹریز میں ان لافل ریکروٹمنٹ اور چائلڈ سولجرز بنایا جاتا ہے, ان کی کوئی رضامندی نہیں ہوتی, ان کو بنایا جاتا ہے اور ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, بچے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک فارم آف غلامی ہے. اور ایک اور فارم بتانا چاہتا ہوں, آپ کو پتا ہے جیسے ایک مثال ہے امریکہ کے اندر لا آف 3 اسٹرائکس. لا آف 3 اسٹرائکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرمنل ہے, اس کے 2 فیلنیز ہے اور 3rd فیلنی ہو جائے تو لائف سینٹنس, 25 سال تک, اینڈ آف دا لائف. ہاں, 25 سال یا لائف اس کو رہنا ہے جیل میں. اور امریکہ کی جیل پاپولیشن بہت بڑی ہے, یہ 3 اسٹرائکس لا بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ آف سلیوری ہے, سمجھنے والی بات ہے. تو یہ کہنا کہ سلیوری ٹوٹلی بین ہو گئی ہے, آج ٹوٹلی بین تو نہیں ہے, مطلب ختم ہو گئی ہے, ابالش ہو گئی, کہیں ہے ہی نہیں, غلام آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ بھی ایک فارم آف غلامیاں ہیں جو چل رہی ہے آج, اور کچھ لیگل ہے جیسے کہ امپریزنمنٹ جیل میں, اور کچھ انلیگل بھی ہے جیسے سیکس ٹریفکنگ. کہیں کہیں لیگل بھی ہے وہ چیز, کئی لاز اس کو ایک طرح سے الاؤ کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی آج ایگزسٹ ہو رہی ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ بھرم توڑا جائے کہ آج ٹوٹلی بینڈ ہو گئی ہر جگہ پر. چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں فریئنگ دا سلیو کا سیکشن. اس کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح سے اپریشیٹ کرو اس کے اندر کہ ایک ماسٹر جو ہوتا ہے نا, مالک جس نے پیسے خرچ کیا ہے غلام خریدنے میں, اس کو ابھارا گیا ہے کہ ایک اچھا کام ہے فک رقبہ, غلام کو آزاد کر دو. اچھا کام ہے, تم نے کئی لاکھ روپے خرچہ کیے, آج کے زمانے کے پیسوں کے اعتبار سے کئی لاکھ روپیوں کے برابر ایک غلام, لیکن آزاد کر دو, فری دا سلیو. اور آپ دیکھو گے کہ اس کی مثالیں پریکٹیکل, صرف تھیوری نہیں, پریکٹیکل. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غلاموں کو آزاد کیا. آپ کو تقریباً 63 غلاموں کی لسٹ ملے گی جنہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا. اور جو ویلدی صحابہ تھے, مالدار صحابی جیسے عبد الرحمن بن عوف, ان کے تعلق سے تو ہمیں رپورٹس ملتی ہے کہ انہوں نے تقریباً لائف ٹائم میں 30,000 غلاموں کو آزاد کیا. 30,000. عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے 1,000 غلاموں کو آزاد کیا. اور آپ اس کا حوالہ ریاض الصالحین کی کامنٹری کا میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے جہاں پہ یہ چیزیں مینشنڈ ہے. تو ایک ہے کہ ایز اے گڈ ڈیڈ آزاد کر دو, لیکن ایک اور چیز ہے کہ کوئی گناہ ہے, پرٹیکولر گناہ ہوتے ہیں جس کا ایک کفارہ ہوتا ہے, پینالٹی ہوتی ہے. پینالٹی کے طور پر غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ قسم کھایا, ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم یہ کروں گا, پھر وہ قسم توڑ رہا ہے. تو توڑنا ایک سن ہے, لیکن ایک ایسا سن ہے جس کے لیے پینالٹی بھی رکھی گئی ہے, اور وہ پینالٹی میں اس کو کفارہ دینا ہوگا. تو کفارے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپشنز میں سے ایک آپشن ہے غلام کو آزاد کرو. اسی طرح ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جائے کسی کی, ایکسیڈنٹل ڈیتھ, اس کے اندر بھی کفارے میں, پینالٹی میں ایک ہے غلام کو آزاد کرو. رمضان میں کسی نے اگر روزے کی حالت میں اگر ریلیشنز کر لیا وائف سے, منع ہے, تو غلام کو آزاد کرنا ون آف دا آپشنز ہے. زہار, رانگ فارم آف ڈیورس, اس کے اندر بھی ون آف دا آپشنز غلام کو آزاد کرنا. تو یہ ایز اے گناہوں کے کفارے کے طور پہ کیوں بتایا گیا ہے, تاکہ لوگ آزاد کریں, غلام کو آزاد کریں. سیکنڈ, مدبر غلام. مدبر غلام کسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو رائٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ جب مر رہے ہو
تو مرنے سے پہلے آپ اپنی 1/3 پراپرٹی، 1/3 پراپرٹی آپ دے سکتے ہو کسی کو بھی ول میں، وصیت کے طور پر، لیکن وارث نہیں ہونا چاہیے. وارث کے علاوہ، وارث کو تو وراثت میں رائٹ ملنے والا ہے، تو وراثت پوری وارثوں کی ہی ہے، قرضہ ادا کرنے کے بعد میں وارثوں کی ہے، لیکن 1/3 جو وصیت کر سکتا ہے. اب اس کے اندر کوئی کہے کہ میرے غلام جو ہے، میں یہ غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو گڈ ڈیڈ ہے، کر لو. اسے مدبر غلام کہتے ہیں. مدبر غلام کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی شخص نے وصیت کیا ہے کہ میں مر گیا اگر تو میرے یہ غلام یہ آزاد ہو جائیں گے. یہ مدبر غلام اسے کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد آزاد ہونے والے، لائف ٹائم میں نہیں. کم سے کم اتنا تو کر لے کہ بھئی جیتے جی نہیں کر رہے ہو تو کم سے کم مرتے مرتے آزاد کر کے جاؤ، تمہارے لیے نیکی ہے الحمدللہ. تیسری چیز، مس ٹریٹمنٹ کیا آنر نے. تو میں نے آپ کو حدیث بتایا ہے، پھر ایک بار پڑھتے ہیں صحیح مسلم کی. من لطم مملوکہ او ضربہ، جو اپنے غلام کو مارے، ہاں مطلب تھپڑ مارے یا ضربہ اسے مارے، فکفارتہ ان یعتقہ، اس کا کفارہ، اس کی پینلٹی، اس کا ایکسپیشن یہ ہے کہ اسے آزاد کرنا ہوگا. یعنی کہ وہ غلام کو جانا ہے، صرف قاضی کو کمپلین کرنا ہے کہ میرے مالک نے مجھے مارا ہے، دیکھو یہ اس کی یہ پروف ہے، یہ چیز اس کا گواہ ہے، یہ فلاں اس کا پروف ہے موجود، چیز ویریفائی ہو گئی، آزاد. تو یہ ہو گیا تھرڈ پوائنٹ. لیکن سب سے ریمارکیبل یہ ہے مکاتبہ کانٹریکٹ. یہ کیا ہے؟ چلیے تھوڑا اور ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سورہ 24:33 جب نازل ہوئی، وہ ٹائم پر تقریباً غلاموں نے اپنے آزادی خرید لیے، جو بچے ہوئے تھے جنہیں کسی اور نے آزاد نہیں کیا، تو وہ اپنی آزادی خود خرید لیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے غلاموں میں سے جو تم سے کانٹریکٹ مانگے، کتاب یعنی کہ کانٹریکٹ مانگے، تو فکاتبوہم، تو انہیں کانٹریکٹ بنا کر دو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر جانتے ہو. خیر جانتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرمنل، کوئی سوسائٹی کے لیے ہزارڈیس، ایسے ایکسیپشنل چیز نہیں اگر ان کے اندر، مطلب کوئی اگر باہر نکلے گا تو دنیا میں تو فساد پھیلا دے گا، کرائم کر دے گا، اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، نارمل کیس ہے، تو پھر کیا کرو؟ فکاتبوہم، تو لکھ کر دو انہیں کانٹریکٹ بتاؤ. وآتاہم من مال اللہ الذی آتاکم، وآتاہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا، آتاکم دیا ہے، تم سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے. یہاں پہ وہ مالک کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پوری سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے. جو مال اللہ نے تمہیں دیا، جو مال اللہ نے تمہیں دیا، اس مال میں سے انہیں دو. مطلب کیا؟ امیجن کرو کہ ایک غلام ہے، وہ اپنے مالک سے کہتا ہے مالک میں اپنی آزادی خریدنا چاہتا ہوں، کیا پرائس ہے؟ تھوڑا ریڈیوس کر دو، تھوڑی مدد کر دو، اور کچھ ایک کانٹریکٹ بنا کر دو. 6 مہینے میں، سال بھر میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں آپ کا پیمنٹ کر دوں گا. اس طرح سے ہر منتھ اتنا کروں گا، انسٹالمنٹ یہ رہے گا، ون ٹائم یہ رہے گا، اتنے بڑے ٹائم میں ادا کروں گا. تو اب وہاں پر غلام نے ٹائم لیا. اب وہ غلام کیا کرے گا؟ کچھ کام کرے گا، لیکن اتنے پیسے کیسے کمائے گا کہ وہ آزاد ہو جائے؟ تو پوری سوسائٹی کو کہا گیا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا نا، اس میں سے تم اس مکاتب غلام کو دو، کچھ پیسے دو، تاکہ وہ اپنی آزادی خرید سکے. کتنا بیوٹیفل سسٹم ہے. وہ غلام کو ابھارا گیا کہ تم کانٹریکٹ بناؤ، کانٹریکٹ مانگتا ہے تو کانٹریکٹ بنا کر دو، اور پھر پوری سوسائٹی کو کہا گیا کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس سے ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو. اور یہ میں 2 تفسیروں سے بتا رہا ہوں. تفسیر طبری کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، 4th لائن میں پڑھیے، فکاتبوہم، لیفٹ سائڈ. وہ کہتے ہیں ظاہر امر، یہ واضح جو ہے امر ہے. وامر اللہ فرض الانتہاء الیہ، کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کو وہ چیز لازم ہوتی ہے، وہ فرض ہوتی ہے، کمانڈ ہے نا یہ. اسی طرح ابن عاشور کی کامنٹری آپ رائٹ سائڈ پہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ کم امر ہے اور یہ کمانڈ ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپشنل چیز نہیں، کرو تو اچھا ہے، نہیں، یہ کمپلسری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فکاتبوہم، ان کے بنا کے دو، ان کو لکھ کے دو. قرآن کی آیت اور کامنٹریز دونوں سے میں نے یہ بات کو آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ رکھی. ایک اور چیز ہے کہ کوئی اور اسے آزاد کر سکتا ہے. یعنی ایک تھا مالک آزاد کرنا، ایک ہوتا ہے کوئی اور میں 2 ٹائپ کے لوگ ہو سکتے ہیں. اس کی قوم کے لوگوں میں سے کوئی آ کے خرید رہا ہے، آزاد کر رہا ہے، ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمز ہے، وہ ایک گڈ ڈیڈ کے طور پہ دوسرے مسلمز نے آ کر کے اس کو خرید کر کے آزاد کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بائی سمن ایلس. اور اگر ریلیشن نکل آئے مالک کے ساتھ، کوئی ریلیٹو، کہیں رشتہ داری نکل آئی، تو آزاد، ڈائریکٹلی آزاد. اسلام نے آزاد ڈکلیئر کر دیا، ریلیٹو کو تم کسی طرح سے غلام نہیں بنا سکتے.
ایک اور چیز ہے بیت المال کے پاس جو زکوٰۃ کا مال آتا ہے اس کے اندر 8 کیٹیگریز دی ہے. اس میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے. زکوٰۃ کا مال کی 8 کیٹیگریز ہے، اس میں سے 5ویں کیٹیگری ہے گردن آزاد کرنا. گردن آزاد کرنا مطلب غلام کو آزاد کرنا. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آزادی کے کتنے سارے طریقے، اور غلام بنانے کا طریقہ جو دیا ہوا تھا وہ چیز میں بلاک، میجر طریقہ بلاک صرف ایک چیز ہے پرزنر آف وار، وہ ہم دیکھیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے فار ایگزامپل غلامز کے اندر، غلاموں میں ان کو جو رائٹس دیے گئے، وہ رائٹس کی کئی مثالیں آپ کو ملے گی. جیسے فار ایگزامپل غزنوی امپائر، یہ کون تھے؟ یہ غلام تھے، غلاموں کے بچے تھے، اور ان سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ پورے امپائرز جو کھڑے ہوئے، مملوک پاشا جو آپ دیکھ رہے ہیں، مملوک سلطانت جو تھی ایجپٹ کے اندر، اور یہ کئی سارے دلی سلطانت، یہ سب غلام تھے، اور غلاموں کا اتنا سٹیٹس تھا، اتنا مقام تھا. تو سٹیٹس کے اندر آپ دیکھو گے، میں ایک حدیث سے آپ یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ حدیث ہم پڑھ کے اس کی بیوٹی کو اپریشیٹ کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں. خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ اللہ نے انہیں تمہارے انڈر میں ڈالا ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ میں الگ، میں مالک تم غلام، نہیں، یہ تمہارے بھائی ہے، بھائی بنایا. فمن کان اخوہ تحت یدہ، پھر وہ جس کے انڈر میں اس کا بھائی ہو، اس کا بھائی ہو، تو فلیطعمہ مما یاکل، جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ. جو خود کھاتے ہو، تم خود تندوری چکن کھاتے ہو، غلام کو بھی تندوری چکن کھلاؤ. خود دال روٹی کھاتے ہو، غلام کو بھی دال روٹی کھلاؤ. جو خود کھاتے ہو کھلاؤ. وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جو تم خود پہنتے ہو وہ پہناؤ. اب میں نے یہ پہنا ہے تو مجھے اپنے غلام کو بھی سود دینا ہوگا. آپ کیا پہنتے ہو؟ آپ کو جو کپڑے پہنتے ہو وہ کپڑے آپ کو اپنے غلام کو وہ لیول کے کپڑے دینا ہوگا. بلکہ یہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان تب کی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اور اپنے غلام اب سیم کپڑے، سیم ٹائپ کے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ سیم لیول، غلام کا سیم لیول، کپڑے بھی سیم لیول، اور بھائی ہے، اس کو غلام مت سمجھو، اس کو بھائی سمجھو. اور ساتھ میں جو خود کھانا کھاتے ہو اس کو کھلاؤ. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ، ان کی طاقت سے زیادہ کام کرنے مت کہنا. وَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر کرنے کہو تو خود بھی ان کی مدد کرو. اگر ان کو طاقت سے زیادہ کام کرنے کہو تو تم خود بھی اس کی مدد کرو. یہ سکھایا گیا. اور یہ حدیث تو میں پڑھ چکا ہوں کہ جو اپنے غلام کو مارے تو اس کا پھر کفارہ پینلٹی ہے کہ آزاد ہے غلام. اب آئیے کمپیئر کریے پری اسلامک سلیوری یا ان اسلامک سلیوری، اس کے اندر کتنا بڑا ڈفرنس ہے. آپ خود اس سے کمپیئر کریے کہ جو پری اسلامک سلیوری جو اسلام سے پہلے تھی، اور جو ان اسلامک سلیوری یعنی جہاں اسلام نہیں تھا، جیسے آپ نے امریکہ کی سلیوری کی مثال دیکھیں، جو سلیوری جو ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کی میں نے آپ کو مثال بتایا. کمپیئر کریے کہ کوئی اسلامک سلیوری کے اندر کہ نہیں مارا جائے گا غلام کو، فیس پہ تو بالکل نہیں، اور باقی مارنے میں سیویئر نہیں ہو سکتا. کبھی اگر کوئی اگر ہو تو سیویئر نہیں ہو سکتا. تمہارا بھائی ہے وہ، یہ سکھایا گیا. لیکن وہاں کوئی ایسا رائٹ نہیں. کپڑے، فوڈ سیم لیول، وہاں ایسا کوئی رائٹ نہیں. زیادہ کام نہیں کرا سکتے، وہاں ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے. شادی، وہ غلام شادی کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے. یہاں تک کہ وہ غلام کے پاس رائٹ ہے کہ وہ 2 بیویاں رکھ سکتا ہے. اور وہاں پر ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے، رائٹ کے طور پہ نہیں ہے. کہیں کسی نے اجازت دی تھی، کوئی نہیں نہ دے. اور مکاتبہ کانٹریکٹ بنانے کا رائٹ کہ اپنا خود کی آزادی خرید سکتا ہے، وہاں ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے. اس کی لائف کی پریزرویشن کا حق، لائف پریزرویشن کا حق، میں جانتا ہوں کچھ لوگ مس کوٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں، وہ چیزیں میں آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو پریزرویشن آف رائٹ کا حق، وہاں کوئی ایسا رائٹ نہیں. کیسٹریشن بین کا حق، کہ کیسٹریٹ کرنا، جو خصی کرنا، یہ چیز اسلام میں بینڈ ہے. اس کی باڈی، یہ کا پوری اس کی باڈی کی حفاظت کی گارنٹی ہے. جب ایک تھوڑا مارنا، تھپڑ مارنا الاؤڈ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیسٹریشن اور لائف لینا یہ کوئی اجازت، اس کی پوری پروٹیکشن ہے، اور وہاں پہ ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے. تو آئیے اب ہم آتے ہیں اگلے سوال میں، فیس ٹو فیس. پرزنرز آف وار کی کیوں اجازت ہے؟ دیکھو، پرزنر آف وار کے اندر صرف یہ ایک آپشن نہیں. جنگ کے اندر آپ دیکھو گے کہ ایک ہے کہ آزاد کر دیا جائے، آپشن ہے. پیسے لے کر آزاد کر دیا جائے، کوئی اور پرزنر کے بدلے میں آزاد کیا جائے، جیل میں رکھا جائے، یہ بھی آپشن ہے. اور سلیوری، یہ بھی آپشن ہے. 5 آپشنز میں نے مینشن کیا امنگ ادر آپشنز. تو آپ دیکھو گے کہ جو اگر مان لو پرزنر آف وار کے طور پر رکھا جائے
تو حدیث موجود ہے، اور آپ دیکھو گے قرآن کی آیت سورہ 76 ورس 8 نازل ہوئی تھی صحابہ کے ٹائم پر، اور جس کے اندر یہ آیا تھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کھانا کھلاتے ہیں، نیک بندے اللہ کے، مسکین اور مسکین کو کھلاتے ہیں، وہ یتیم اور یتیم کو کھلاتے ہیں، وہ اسیرہ قیدی کو کھلاتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ آیا کہ جو کھلاتے ہیں تو آتا ہے وَيَشْهَدُ لِهَذَا أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی یہ نے حکم دیا اپنے صحابہ کو، اور یہ پروف ہے کیا چیز کا کہ کتنا اچھا ٹریٹمنٹ دیا تھا، یوم بدر، بدر کے ٹائم پر، جنگ بدر کے ٹائم پر، ان یکرم الاسارہ، کہ جو قیدی ہے پرزنرز آف وار ہے ان کا اکرام کرو، ان کو اچھے سے ٹریٹ کرو، ایسا نہیں کہ جانور کی طرح، انہیں اچھے سے ٹریٹ کرو، ان یکرم الاسارہ فکانوا یقدمونہم علی انفسہم عند الغداء، کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ٹائم پر ان کو پہلے کھانا کھلاتے تھے، ان کو بہتر کھانا کھلاتے تھے کھانا کھلاتے ٹائم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں و یتیموں و اسیرہ، مسکین کو، یتیم کو، اور قیدی کو۔ قیدی کون ہے؟ جو پرزنر آف وار ہے وہ قیدی ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے یہ، اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ابن کثیر میں ملتی ہے۔ تو آپ ایک چیز کمپیئر کریے، اب یہ بات ہم ایک اوپن مائنڈ سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ پرزنر آف وار کو اگر جیل میں رکھا جائے اور اسلامک سلیوری میں رکھا جائے، ہم دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ جیل میں جو ہے کیا وہ اپنی آزادی خرید سکتا ہے؟ جو جیل میں ہے کیا وہ آزادی خرید سکتا ہے؟ نہیں۔ پرزنر آف وار جو غلام ہے اسلامک سلیوری کے اندر، کیا وہ آزادی خرید سکتا ہے مکاتبہ کانٹریکٹ بنا کر کے؟ ہاں۔ کیا وہ جیل میں جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ غلام شادی کر سکتا ہے؟ ہاں، 2 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، کیا وہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنی ایبلٹیز کے ذریعے؟ نہیں۔ جو اسلامک سلیوری کا غلام ہے وہ اپنی صلاحیت اور ایبلٹیز کے ذریعے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، جیل کا کاسٹ کتنا ہائی ہے؟ بہت ہائی کاسٹ ہے، میں آپ کو ڈیٹیل میں ابھی بتاؤں گا۔ جیل کا کاسٹ کیا ہے؟ غلام کے لیے غلامی میں کوئی اسٹیٹ کو کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ 5th، جب وہ پرسن کو پوری دنیا سے کاٹ کر کے الگ رکھا جاتا ہے ایک جیل کے اندر، پرزن میں، تو ایک ٹائپ کا ٹارچر ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر وہ سوسائٹی کے ساتھ رہ رہا ہے، غلام سوسائٹی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ دیکھو یہ بات نہیں بھولو، وہ فائنلی غلام کیوں ہے؟ وہ لڑنے آیا تھا، وہ جان لینے آیا تھا، تو اس کو تو اتنا اسلامک سلیوری میں رائٹس کے ساتھ میں رکھا جا رہا ہے، ایک غلام کے طور پہ رکھا جا رہا ہے، الاؤڈ ہے پر آپشن کے طور پہ، کمپلسری نہیں، یہ بات بھی واضح ہے۔ تو کمپیئر کریے، آپ انڈرسٹینڈ کریے، اور بی اوپن مائنڈڈ، آبجیکٹو رہیے بھائی، بائسڈ ہوں گے نا تو آپ انصاف والا کام نہیں کرو گے تو یہ آپ کو دنیا میں زندگی بھر پرابلم ہے، یہ آپ کی زندگی کے آؤٹ لک کے لیے پرابلم ہے اگر آپ انصاف کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی، سوسائٹی کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کا وہی آؤٹ لک ہوگا۔ تو اسلام کے ساتھ بھی آبجیکٹو رہیے، فیئر رہیے، جو صحیح بات ہے کہو نا اپنی زبان سے کہ یو ہیو ٹو ایکنالج اینڈ اپریشیٹ کہ اسلام نے کتنے سارے رائٹ دیے 1400 سال پہلے، ان امیجنیبل تھا، یہاں پہ دنیا کے اندر جو چل رہا تھا سسٹم وہ ان کے لیے ان امیجنیبل تھا۔ تو آپ دیکھیے ایک شخص جو پریزن میں ہے، کیا وہ آرم فورسز میں جوائن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ گورنمنٹ پوزیشن جوائن کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ غلام آرم فورسز میں بھی پہنچتے تھے، گورنمنٹ پوزیشنز میں بھی پہنچ جاتے تھے۔ کیا اس کی سیفٹی آف لائف ہے پرزنر آف لائف کی، آف وار کی؟ نہیں۔ یہاں پہ ان کی سیفٹی آف لائف ہے، گارنٹیڈ ہے۔ اور اس کی مثال ہم یہ 2 مثالیں دیکھ چکے ہیں، میں پھر ایک بار بتا رہا ہوں ڈیٹیل ورژن میں، وہ یہ ہے کہ سوویت پرزنرز آف وار کو جرمنز نے کس طرح سے مارا، کیسے مارا، یعنی مر گئے، کیسے مرے؟ ان کو ایسے حالتوں میں رکھا گیا تھا کہ وہ مر گئے، 28 لاکھ مر گئے۔ اور جب سوویت کو پاور ملا ورلڈ وار اینڈ کی طرف، 1944 کی بات ہے، اور 35 لاکھ جرمن پرزنرز آف وار تھے، یہ فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو تقریباً 10 لاکھ مر گئے۔ کہاں پر؟ کیپٹیوٹی میں مر گئے۔ پرزنر آف وار جو حالات ہے، اب کیسے رہیں گے اتنے سارے لوگ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سڈنلی کیسے اتنے سارے جیل آ جائیں گے، سڈنلی کیسے ساری فیسلٹیز ہو جائے گی، کنسٹرکشن کاسٹ کیا ہوگا، مینٹیننس کاسٹ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ یہ مینٹیننس کاسٹ بعض کنٹریز میں $76,000 پر پرزنر پر ایئر ہے، اور انڈیا میں 5,900 کا یہ کاسٹ ہے ایز آف 2016، ابھی بڑا ہوگا، $5,900 پر پرزنر پر ایئر جو یہ کاسٹ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ مینٹیننس میں بہت بڑا کاسٹ ہے، یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صرف کاسٹ نہیں بلکہ دوسرے ریزن سے آپ دیکھو گے، جیسے ابو غریب کے اندر جو ہوا کہ وہاں کے جو پرزنرز آف وار تھے ان کو پرزنر وار نہیں کہا گیا، کہا گیا یہ ان لافل کمبیٹنٹس تھے۔ اسی وجہ سے جنیوا کنونشن ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا،
اور ان کے ساتھ ورسٹ کیس ابیوز ہوئے, ٹارچر اینڈ ابیوز, ورسٹ ٹائپ آف ابیوز ہوا which came to light, چیزیں آئی. لیکن امریکن گورنمنٹ کا کیا کہنا تھا, یہ جو یہ پرزنر آف وار نہیں ہے, یہ ان لافل کمبیٹنٹس ہے. آپ اس کے اندر دیکھو گے کہ جو جنیوا کنونشن کے اندر بات ریٹیفائڈ ہوئی, لیکن پھر بھی 1945 کے اندر جب امریکن یو ایس مرینز جب موجود تھے کہاں پر, ویتنام وار کے اندر, تو آپ نہیں 1945 میں یہ جاپان کی بات ہو رہی ہے, جاپان کی بات ہو رہی ہے. تو ہڈن ہاررز یہ بک کے اندر جاپانیز وار کرائمز ان ورلڈ وار 2, اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یو ایس مرینز نے بھی کیا کیا, ہاں نے بھی کیا کیا, اور کس طرح کی چیزیں عورتوں کے ساتھ کس طرح سے ابیوزز ہوئے, یو ایس سولجرز کے ساتھ بھی ہوئے, نے بھی کیا. اور ویتنام وار کے اندر 1969 کے اندر ریپ واز ریمپنٹ ڈیورنگ دا ویتنام وار, ہاں یہ ریمپنٹ تھا. اور 2010 کے اندر عراق وار کے اندر آپ دیکھو گے کہ وکی لیکس کی جو آرٹیکل جو آئے تھے اور فوٹوز آئے تھے, کس طرح سے ریپ, ابیوز, مرڈر یہ کامن تھا عراق وار کے اندر, 2010 کی بات ہے. تو یہ کنونشنز کا کیا مطلب ہوا, یعنی کنونشنز اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن ابیوزز اپنی جگہ پہ چلتے ہیں لوگوں کے, یہ بات بھی سمجھنا چاہیے. بچنے کے ہائیڈ اینڈ سیک طریقے بھی اپنے جگہ پہ ہوتے ہیں. تو میں یہاں تک میں نے 2 پارٹ کور کیے, ایک پارٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کور کروں گا. میں نے اب تک کیا کور کیا کہ غلامی کس طرح سے اسلام نے ڈیل کیا غلامی کے پرابلم کو, اور پرزنرز آف وار کے اندر جو ایک اجازت ہے وہ بھی کس وجہ سے, کس طرح سے وہ کمپلسری نہیں ہے. فرسٹ آف آل کس طرح سے آج مسلم کنٹریز نے جب جنیوا کنونشن کو ریٹیفائی کیا ہے تو پھر کوئی بھی پرزنر آف وار سسٹم کو وعدہ پورا کر رہا ہے, معاہدہ پورا کر رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا. تو یہ بتاتے ہوئے میں نے بتایا کہ اس کے خود آپ دیکھو گے کس طرح سے اس کے بھی رولز تھے, جو اسلامک سلیوری کے بھی کس طرح سے رولز تھے, پرزنرز آف وار کے لیے بھی کس طرح سے رولز تھے. یہ سب بتانے میں مقصد یہ کہ ہم لوگ فیئر انالیسس کریں. اب جو پارٹ باقی ہے, میں 2 پارٹس باقی ہیں انشاءاللہ, وہ ایک پارٹ ہے سیکس سلیوری کا ٹاپک جو میں نیکسٹ سیٹرڈے لوں گا انشاءاللہ, اور سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ جو لینے والا ہوں اسی کے اندر نیکسٹ سیٹرڈے لینے والا ہوں کہ کچھ حدیثیں بتائی جاتی ہے اور وہ حدیثوں سے کچھ باتیں بتائی جاتی, تو میں ایسے کئی ساری حدیثیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لوں گا جس کے اندر سوال اٹھایا جاتا ہے, وہ سوالوں کے میں جواب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوں گا. اب ہم ڈسکشن میں صرف 5 سوال لیں گے کیونکہ ایک شارٹ سٹریم ہے, یہ 5 سوال لیں گے, لیکن لیٹس میک اٹ ویلیوبل. جو بات میں ایکسپلین کر چکا ہوں, اگر اس میں سے کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے یا آپ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ سیکس سلیوری کے ٹاپک میں جا رہے ہیں تو وہ میں خود فیس ٹو فیس وہ ٹاپک لینے والا ہوں نیکسٹ ٹائم, تو وہ ڈسکشن نیکسٹ ٹائم رکھیے. اور جو حدیثیں میں آنسر کرنے والا ہوں وہ حدیثوں میں سے کوئی حدیث اگر آپ کوٹ کریں گے تو وہ بھی میں نیکسٹ ٹائم جب اسکرین پہ لا کے لوں گا تو وہی اس ٹائم کے لیے رکھتے ہیں, تاکہ میں اس کو سیکوینس میں ایکسپلین کرتے ہوئے جاؤں گا, آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس سبجیکٹ پر. ابھی یہاں تک جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر میں ویلکم کرتا ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور آ کر کے اسٹریم میں جوائن کریں, اور لنک آپ کے یہاں پہ موجود ہے, لنک پن کر دیا گیا ہے, یو کین جوائن اینڈ وی کین ڈسکس. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بردر اتحاد رسپانس جوائن ہوئے ہیں جی, ویلکم ہے آپ کا اسٹریم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سامنے تو آپ کی حیثیت استاد کی ہے, کیونکہ آپ نے بھی کافی کیا نام ہے مجھے ریکور کرنے میں بہت, آپ کی ویڈیوز دیکھتا تھا, ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیوز دیکھتا تھا جب میں ایتھیزم میں تھا, تو آپ نے بہت ابھارا اور پھر سے اسلام کی طرف آیا. الحمدللہ سسٹم کے طور پہ اسلام کو جاننا بہت ضروری ہے, نہیں تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کچھ بیسک جو ہے نا ایکس مسلم, ویسے تو اس میں تو کم سے کم 80% سارے ختم ہو گئے ان کے اعتراضات جو آپ نے سلیوری کے حوالے سے اٹھائے ہیں, اور کچھ ایکس مسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے وومنائزر دکھاتے ہیں, اور ان کو جو غلامز رہی ہیں ان کے ساتھ میں ان کے ریلیشن شپ دکھاتے ہیں سیکسول اس چیز کے بارے میں. میں چاہتا ہوں کہ پارٹ 2 میں کور کروں گا انشاءاللہ. ہاں جی جی, بلکہ پارٹ 2 میں کچھ ہوگا کور, اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کے بعد کے ویکس میں کور ہوگا انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ٹاپک ہمارا آگے کے ویکس میں آنے والا ہے انشاءاللہ. جی جی, میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹائم فری کر لیں تو ایک دن میں آپ کے ساتھ میں اسٹریم کرنا چاہتا ہوں. بیسک جو ہماری سسٹر ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گمراہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ان کا ای کیو لیول زیادہ ہوتا ہے, آئی کیو لیول سے زیادہ, تو وہ اس زمانے کے حساب سے آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے بدتمیزی ایکس مسلم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, گستاخیاں کرتے ہیں کہ 9 سال کی
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 55 سال کے یہ کہاں تک ٹھیک ہے سوسائٹی کے اس میں نہیں آتا. اور آپ نے اس پہ بہت بہترین اسٹریم کی تھی جس میں ساحل کا چہرہ دیکھنے لائق تھا. ایکسپریشن آپ تو وہی ہے معاملہ کہ الحمدللہ جواب دیے گئے, ماشاءاللہ اللہ کے احسان سے جواب دیے گئے. میں چاہتا ہوں کہ ایک اسٹریم کوئی پھر بھی کنٹینیو کرتا ہے نا تو اس کو وہ اپنی خود کی جہالت کا پروف دے رہا ہوتا ہے. جی بے شک. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں ایک اسٹریم کر لی جائے اسی ٹاپک پہ, پھر سے ایک پارٹ 2 کر لیا جائے کہ جو اب پھر سے یہ سیم سوال اٹھا رہے ہیں اسی موقف پہ آپ کے ساتھ میں, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا. ایکچولی فی الحال تو یہ ہے کہ میں نے اپنے 7 دن کی 7 لائیو پروگرام 9:30 بجے رات کے رکھے ہیں 7 دن میں. الحمدللہ. تو فی الحال تو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, اللہ آسان کرے. بہترین. جزاک اللہ خیر فار کمنگ اتحاد بھائی, شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. اگلے ہمارے گیسٹ برادر سید ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید صاحب جو ٹاپک ہے غلام ہاں اور پرزنر آف وار, صرف یہی ٹاپک پہ. اچھا بھائی, یہ کیا ہم کیا سیکس کر سکتے ہیں پرزنر آف وار سے بغیر شادی کیے؟ آپ شاید سن نہیں رہے تھے, میں نے بتایا تھا یہ ٹاپک میں نیکسٹ ویک لینے والا ہوں. ہاں تو میں یہ سیم ٹاپک نہیں. اور کچھ بات سید صاحب؟ اچھی بات, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو فار کمنگ. خیر جی. تو ابھی ہمارے 2 گیسٹ تو ہو گئے اور میں 5 گیسٹ سے انٹریکٹ کرنا چاہ رہا تھا. 3rd گیسٹ ہمارے برادر عبداللہ المامون. یس برادر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. آل پریز ٹو اللہ الون. الحمدللہ. جی یس عبداللہ بھائی. آسام سے بول رہا ہوں. اچھا جی مطلب آپ نے جو میرا بہت مطلب کوشچن تھا اسلام کے, مطلب بہت سارے سوال تھا اسلام کے اوپر, مطلب تو وہ بہت سارے سوال آپ کے ویڈیوز کے تھرو مجھے مل چکا ہے. الحمدللہ. اور میں یہی آشا کرتا ہوں, اور بھی سوال ہے میرا, میں آشا کرتا ہوں کہ وہ سوال بھی آپ کے ویڈیو کے بالکل تھرو آپ انشاءاللہ. جی اور کیا کریے برادر عبداللہ, آپ اپنی اسلامک نالج انکریز کرنے کے لیے ہمارے اسلامک اسٹڈیز پروگرامز کورسز ضرور کریے انشاءاللہ. ہاں جی جی بالکل کروں گا. جی بالکل کروں گا. ہاں آج آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ابھی؟ آج ابھی ویسا کچھ یاد نہیں آ رہا ہے, مطلب نو پرابلم. آپ آئے, ملاقات ہوئی, شکریہ, تھینکس فار کمنگ. پیچھے اچھی سینری دکھ رہی ہے. اسام ہے وہ پیچھے آپ کے؟ جی جی وہ پیچھے آپ کی سینری اسام ہے وہ؟ ہاں آسام سے ہی. اسام ہی ہے, اسام ہے وہ. ہاں ہاں اوکے, نائس بیوٹیفل سینری. چلیے شکریہ. ہاں انشاءاللہ ملیں گے آگے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ گیسٹ علی. یس برادر علی. السلام علیکم زید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا کوشچن تھا, آپ بہت دنوں کے بعد آپ کی اسٹریم جوائن ہونے کا موقع ملا تو بہت خوشی ہوئی آپ واپس آئے. جی میرا کوشچن تھا کہ آپ نے بتایا کہ فیمیل سلیوز کو اسلام مطلب میل اور فیمیل سلیوز کو بہت سارے رائٹس ہے, لیکن جو اعتراض اٹھاتے ہیں نان مسلم ایکس مسلم جو بھی ہے, وہ لوگ بولتے ہیں کہ فیمیل سلیوز کو مسلمان عورت فری ویمن جو رہتے ہیں ان لوگ کی طرح. میرا پریزنٹیشن سنا؟ پریزنٹیشن سنے آپ نے؟ جی پورا سنا میں نے. تو میں نے فیمیل سلیوز کے بارے میں کیا کہا؟ جی مطلب کچھ بتایا تھا میں نے؟ نہیں بتائے تھے. میں نے بتایا تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ میں اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ, اور میں پورا پریزنٹیشن کے ساتھ اچھی طرح سے فیس ٹو فیس بتاؤں گا. ساری حدیثیں بھی ہم دیکھیں گے. جی نہیں وہ جو حجاب پہننے کا ان کو آج جو باتیں ہوئی اس میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سیکس سلیوری ہم لوگ فیس ٹو فیس لینے والے ہیں نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اچھا میرا ایک مطلب ریکمنڈیشن ہے کہ آپ یہ سارے جو بھی 3 پارٹس میں آپ کر رہے ہیں اس کو ایک ویڈیو بنا کے آپ اپنے چینل پہ ڈالیے تاکہ جو بھی آئے تو وہ لوگوں کو ایک ویڈیو سے پورا سمجھ میں آ جائے. بس اتنا ہی تھا میرا. اوکے جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ہمارے آخری گیسٹ امتیاز حسین. یس امتیاز بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। बस आपको देखा और मैं ज्वाइन कर लिया और बस हमारा दिल खुश हो गया, बस इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो ये है, सवाल तो मेरा बस एक ही है आपसे कि आप जो है, जो लाइव स्ट्रीम का जो तसलसल था वो थोड़ा बंद हो गया था बीच में, तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आपने कुछ जो कल फोर्स में हमने शुरू किया है इंशाल्लाह। कल फिर से जी अगली स्ट्रीम है जिसमें मैं वाई जी इस्लाम 100 रीजंस का पार्ट 1 शुरू कर रहा हूं। हाँ, तो आप लोग सब जरूर आइए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये इंशाल्लाह तीनों इंशाल्लाह स्ट्रीम जो है ना, बल्कि 5 स्ट्रीम जो आई प्लस टीवी पे होने वाली है, मेरी 5 स्ट्रीम, सब आप जरूर बताइए, शेयर करिए। मैं आप सबको बता रहा हूं, फ्राइडे को इंशाल्लाह 3 शेख के साथ में हम लोग 4 लोग बैठेंगे एवरी फ्राइडे। एवरी सैटरडे एतराजात का जवाब मैं दूंगा, जिसमें सिर्फ एतराज होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस के जवाब इंशाल्लाह। थर्ड संडे को मैं वाई इस्लाम बताऊंगा। एवरी संडे अमेजिंग प्रूफ्स जो साबित करते हैं इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, अमेजिंग प्रूफ्स हर संडे इंशाल्लाह मैं हर संडे प्रेजेंट करूंगा। आप लोग जरूर ज्वाइन करें वाई इस्लाम 100 रीजंस। हर मंडे को मैं सिर्फ बच्चों के साथ बात करने के लिए 9:30 बजे बैठूंगा। अपने घर के बच्चों को भेजिए, बड़ा कोई आएगा उसकी एंट्री नहीं है, सिर्फ बड़ों बच्चों की एंट्री होगी हर मंडे रात 9:30 बजे। और हर थर्सडे मैं शेख अब्दुल शकूर के साथ प्रेजेंट करूंगा हमारा ख्वाब बेटर इंडिया, ये कंसेप्ट पर हम लोग बहुत ही माइंड चेंजिंग, माइंड ब्लोइंग कुछ प्रेजेंटेशन करने वाले हैं इंशाल्लाह। एवरी थर्सडे हमारा ख्वाब बेटर इंडिया। तो ये 5 स्ट्रीम्स होगी और जिसमें मैं अवेलेबल हूं, और 2 मैं कुरान स्टडी क्लासेस हफ्ते में करता हूं, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वो कुरान स्टडी क्लास रहेगी इंशाल्लाह। चलिए तो इंशाल्लाह। जी जैद भाई, बस एक बात कह के लास्ट में अपना बात खत्म करता हूँ। वो ये है कि इस वक्त यूट्यूब की दुनिया में और सोशल मीडिया की दुनिया में जिस तरीके से जो अहले बातिल है उनका जिस तरीके से सरगर्मी है, उसके मुकाबले में ये समझता हूँ मुसलमानों की बहुत कम है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, वो हमारे 1% भी नहीं बनते हैं। और जो लोग खास तौर पे एक्स मुस्लिम के नाम पर जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और इस्लाम पर गाली बकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर बिना गाली दिए, हम अगर सही और हक बात अगर करने के लिए आगे आए और उसके मुकाबले में हम अपने चैनल बना के जिसके जो भी अल्लाह ने जिसको जो इल्म दिया है उसके मुताबिक अगर हक को जो है जग जाहिर करते हुए अपना स्ट्रीम करे, अपना वीडियो अपलोड करे, हम इतना फैला दे अपने हक को कि बातिल के दरवाजे दरवाजे तक पहुंच जाए और वो फिर जो है डंके की चोट पर नाहक बात को कहने की जो है साहस ना कर सके। इंशाल्लाह मेरी यही है कि तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि वो आगे आए। जिसको अल्लाह ने जो भी, हमारे मुसलमान क्या है जैद भाई, इस मामले में बड़ा सुस्ती है। तो मैं अपने ही कौम पर रो सकता हूँ, तो क्या है, मैं भी खुद भी अपनी जाती बात करूँ तो मेरे मामला भी ऐसा है। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे ये कोशिश रहेगी कि अपने चैनल में वही जो उनकी जो भी अल्लाह ने टूटी फूटी इल्म दिया है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम इस्लाम के डिफेंस में काम करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आपकी दुआ की दरख्वास्त है। ठीक है इंशाल्लाह, तो फिर मिलेंगे अगली स्ट्रीम में कल वाई इस्लाम 100 रीजंस इंशाल्लाह 9:30 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा आई प्लस टीवी, और आप सबसे इजाजत लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।